बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नवीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे के दिन जितना हो सकता है दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम मुश्किलों और परेशानियों का हल जो है वो इसी में ही है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई मुश्किल पेश आने वाली है या तुम परेशान हो तो तुम मेरे पर सलाम और दरूद जो है वो कसरत से भेजा करो। और इस दिन जब आप दरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं तो इसका जवाब जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देते हैं। और इस दिन के साथ साथ जो है जुमे का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बरकत वाला भी होता है। और इस दिन का जो मैं बात करती हूँ इसकी अपनी एक अहमियत भी है। तो इज्तिमाई दुआ करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो, तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़े। जो इस टाइम हम मसाइलों को बहुत सारी परेशानियों को देख रहे हैं उसमें जो है वो कमी आ सके। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी, आप उन्हें अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में भी देखते रहते हैं। और सूबा की अगर बात करें, सूबे के हवाले से भी उनकी बड़ी काविशें हैं। ज़हूर धरेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन सराकिस्तान कौमी काउंसिल से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। तुसा ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं ठीक ठाक, तुसा सुनाओ जी? अल्लाह रहमत है मैडम, तुसा हाँ ठार दिते, दिल खुश कर दिते। जुमे दा डी हैं, बाबरकत डी हैं और जरी दरूद पाक दी तुसा गाल की है और ख़ास तौर पर तुसा ओ गाल की है जरा अल्लाह से खुद अपने फरिश्ते को नाल रला ते करेंदे जी। बिल्कुल कि अल्लाह से अपने महबूब दे उत्ते दरूद सलाम भेजेंदे, अपने फरिश्ते को नाल रलाते। तो हर मुसलमान को और ये काम जरा दरूद सलाम दा करना चाहिए। इन नाल ढेर सारा जिमें तुसा दसे मुश्किल हल थींदन, आसानियां पैदा थींदन और बरकतां ही बरकतां होंदन। बिल्कुल। मैं भी समझदा कि अज जिमें तुसा एक सोहनी सवेल दा आगाज़ किते, सोहनी सुबह दा आगाज़ किते, सोहने एक गुफ्तगू नाल, सोहने कलाम नाल, तो इंशाअल्लाह ताला अज दा डी सारा डी सोहना गुजरसे जी इंशाअल्लाह ज़रूर। और आदत है इंसान को कोशिश भी करनी चाहिए जी अपने नी को जड़ा है उनका आगाज जड़ा है वो अच्छा ही करे। जी अगर उनका आगाज अच्छा करे सो ना वाल उनका जड़ा ना इख्तिताम भी अच्छा ही थी जी बिल्कुल। सारे नी दी जड़े तारे काम काज हैं वो भी तुसा वाल अच्छे तरीके नाल कर सकते हो। वैसे जुमे वाले नी दा वीकेंड होंदे मोस्टली लोगों दा ते घर च रेस्ट भी थींदा पिया होंदे, जुमे दी तैयारी भी नाल नाल चलदी पई होंदी है। जी बिल्कुल, सुभान अल्लाह जी। अच्छा, आज हम बात करेंगे ज़हूर धरेजा साहब से। एक तो मैंगो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस हवाले से बात करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस का जो है वो क्या मकसद है और ये क्यों होने जा रही है। साथ साथ जो है इनकी ऑल पार्टीज सूबा सराकिस्तान जो है कॉन्फ्रेंस भी इनकी पिछले दिनों रही, उस हवाले से भी जानेंगे कि वो कैसी रही। सूबे के हवाले से जो है वो कितना काम हो रहा है या नहीं हो रहा, अभी जो हुकूमत है वो इस पर कितना काम कर रही है। इलेक्शंस के हवाले से भी देखेंगे क्योंकि सूबे का नारा जो है वो हमेशा जब इलेक्शन नज़दीक हो ना तो हर बंदा ही लगाता है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। तो इस हवाले से बातचीत होगी। अच्छा, आपकी जो कॉन्फ्रेंस रही पिछले दिनों उस हवाले से बताइएगा, कैसी रही? कामयाब रही? जी, वो बहु कामयाब रहेगी। बल्कि इतें ही बैठे हसे, इतें ही हूँ कॉन्फ्रेंस की गुफ्तगू की हसे, उनके इंतजाम थींदे पे हैं और असा उन्हें ॾींहं कांढे देंदे वधे हसे। कॉन्फ्रेंस का ये थे कि कॉन्फ्रेंस के साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तशरीफ घन है, क्योंकि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है तो उनका एजेंडा जरा है वो सूबा सराकिस्तान है। असा ये किया है कि भाई वो एजेंडा भी पहले दस दिता है तो असा तकरीबन तमाम सियासी जमातों को सजा है। उनके ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की है, नून लीग की नुमाइंदगी राणा महमूद अल हसन साहब की है, इवें तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी मेजर मुजीब साहब ने की है, इवें उलमा कराम दी और ख़ास तौर पर जमियत उलमा पाकिस्तान दे सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी ते ब्याह भी MKM की नुमाइंदगी है और उतों बलूचिस्तान तो बलोच कौम परस्त रहनुमावे की नुमाइंदगी रऊफ़ खान ससोली ने की थी। तो एक बहु वड़ा इज्तमा है कि जरा एक सियासी बहरान भी है, सियासी तनाव भी है,
तो उन हवाले नाल एक बहुत ज़रूरत है कि मकालमा थी वे, डायलॉग थी वे और सियासी लोग एक दूजे के करीब आवन और ख़ास तौर पर सूबे के मसले के उत्ते वो डिस्कस करें। तो अच्छी गाल ये है कि तमाम जमातें सूबे की हिमायत की और मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता रोही टीवी का कि रोही टीवी ने मुकम्मल कवरेज दी और लाइव कवरेज दी और यूँ कॉन्फ्रेंस को एक ज़मीन तो चाहते आसमान तक पहुँचा दिता। तो यही खुशी थी कि असाडा एक चैनल है जरा कम अज़ कम ई वसेब दे मसाइल को ख़ास तौर पर ई वसेब को फोकस किया हुआ है। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ मोहसिन नकवी साहब का कि रोही की जितनी भी नशरियात हैं ई वसेब के हवाले नाल हैं। तो बल्कि मैं एक दरखास्त ही लिखता बैठा जो अस मोहसिन नकवी साहब को दरखास्त करे सूँ कि भाई रोही की जी तमाम नशरियात हैं ना वो सराकी थी वजन चूँकि सराकी है कि निमाणी कौम है जै जाओ मेरे को एक सहूलत दी हुई है, मेरे को खुशी थी है चूँकि असा कोई इतने वड्डे मुकर्रर नहीं, इतने वड्डे बुलियार नहीं और असा को गाली का कोई इतना वड्डा ढंग ही नहीं। अलबत्ता अपनी माँ बोली दे विच बंदा कुछ ना अपना माफी ज़मीर दस सकते। तो मैं दसना पाया कि वो कॉन्फ्रेंस एक तारीखी कॉन्फ्रेंस है, एक बहु वड्डी कॉन्फ्रेंस है। उनके नतीजे दे विच ये थे कि एक बारी चूँकि 2018 के इलेक्शन सराकी सूबे का मसला पहले नंबर पर है वल वो 4 साल बहु बैक थी गया पिछी ते चला गया वल कोई ना भी ना चंदा है गाल भी ना करेंदा है। तो उन कॉन्फ्रेंस के बाद ये थे कि अज सैनेट दे विच गाल थींदी पई है, कौमी असैम्बली दे विच गाल थींदी पई है। अज ये है कि तुसां देखो कि सैनेट के डिप्टी चेयरमैन उन्हें भी सूबे की गाल की है और पूरे हर पासे च रहना एक बारी वल सराकी सूबे का मसला सराकी ई वसेब का मसला वो जिंदा थी गए और भला एक बारी खोलते सामने आ गए और डिस्कस थी पे कि सूबा कितना ज़रूरी है। तो मैं समझदा कि वो कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी कामयाबी है और हुण भी ज़रूरत ही है कि डायलॉग थी वन गाल अगू ते थी वे। हुण असां जिवें तुसां फरमाए असां रखिए मैंगो कॉन्फ्रेंस हर साल असां सावणी होंदी है क्योंकि जो सावण अज इवें समझो हाड़ दी अज 3 है तो ये 32 का जरा देसी साडे महीने ये मकसद है कि 30 का भी होंगे 31 का भी होंगे 32 का भी होंगे और मैं एक भी दसी वजा कि देसी महीने बहु करैक्ट हैं। ये इस वीक नूं भी पहले दिन ते और इन्हें दा तरीके दे विच कोई मकसद है कि एक रत्ती बराबर फर्क भी कह नहीं 100 साल के बाद भी पता लग सकते कि भी फलां डी क्या हो सी। तो ये देसी महीने जरे साडे इहदे विच यह कि सावण जदा आवे हुण 2 दिहाड़े के बाद सावण शुरू थींदा पे ऐ मस्त दिहाड़े सावण दे वाह सावण दे मन भावण दे ये जरी रोते खास तौर पर वैसे तो हर झा दे उत्ते लेकिन सराकी वसेब दे उत्ते एक खास रोते खुशी दी रोते बारिश होंदी है मीह होंदे पिंड आ वेंदी है अंब आ वेंदी है सावणियां भी थींदे खुशियां भी थींदे और लोग मकसद है कि रलदे एक बे दे कोल। तो असां ये आखिंदो कि जिवें कोई ईद की खुशी होंदी है या कोई खास शादी के त्यौहार होंगे तो ये त्यौहार भी ये जरा सावणी है ये भी इतना पैदा थे जिवें कि होली इतना पैदा थी मुल्तान कने तो चूँकि रजे कजे लोग हैं वसेब दे तो खुशियां भी मनाइंदे हैं सावणियां भी थींदियां हैं। तो हुण भी वह सावणी भी आंदी पई है असां वल नाल अंबे की सावणी भी रखी है अज तुहाडे तवसत नाल पूरे वसेब को कांठा देंदे पैसे दावत देंदे पैसे कि वो सावणी दे उत्ते जरूर आवें जरी अच्छा, मैं ये लफ्ज़ सुन के भी थोड़ा जिहा पहले सर सावणी क्या है लेकिन चले एक मैं तो कोई शेर सुनावा कि सारे शायर हैं मरहूम यतीम जतोई साहब उन्हें तो बहुत सोहना शेर है जो भी यारी न लावणी थी लोकी खिलावणी थी मुद सावणी गुजर गई एक डी न सावणी थी। तो ये सावणी तो साडा खास एक चीज एक त्यौहार है सावणी सही है। अच्छा जी और इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है हमारे रोही के एंकर पर्सन बिलाल खान नियाजी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं ठीक ठाक हैं। मैंगो सीजन अभी ड्रीजा साहब ने दावत दी है तो हम आपने भी ज्वाइन करना है। मुझे लगता है कि अभी मैं इसका तारुफ करवा रही हूँ ये बैंकों के ख्यालात में पहुंचे हुए हैं अभी शो से फौरन चलेंगे मैंगो की तरफ। हाँ
تو کھائے تھے رات کو یا نہیں؟ نہیں، رات کو تو میں نے اچھے کھایا مینگو. ہاں دیکھا، مجھے پتا چل گیا، اسی لیے آپ کس نے بتایا؟ دیکھ لیں بس. ہم بھی وہ کہتے ہیں نا، آپ پتہ رکھتے ہیں کہ آپ نے آم رات جو ہے نا کتنے شاید کھائے. میرے آج فیس سے لگ رہا ہو کہ آم کھا کے آئے. امب کون دیکھو، امب دیتا جرنا موسم ہے، یہ خطے دی خاص سوگات ہے. ایک امب ہے، انہوں نام ہے سمر بہشت، سمر یعنی بہشت. بہشت دا پھل. تے اے اللہ سے قرآن مجید وچ ایک بہشت دا جڑا نقشہ دسے نا کہ جنت تجری من تحتها الانہار، کے بہشت دے وچ نہراں حسین، باغات حسین، پھل حسین، فروٹ حسین. تساں میں تھوڑا جا باہر نکلوں ملتان اور ملتان دے مضافات اتوں ہیڈ محمد والے کو دیکھن شروع مظفر گڑھ کی جویں باغات نظر دن تا جویں نہراں وہاں پین اور جویں دریا ہیں، تو وہ سارا بہشت دا نقشہ اتنے ہی ساکو اللہ سے جنت عرضی عطا کیتی ہے نا بالکل ہی یہ خطے کو. بالکل ہی میں کیا ہوتا ہے نا کہ پاکستان وہی ماشاء اللہ جو ہے جی نا نعمتوں نال بھرا ہے. اچھا جی، آج ہم بلال سے جانیں گے، کل جو ہے وزیر اعظم صاحب کا دورہ تھا، وزیر اعلیٰ بھی ہمارے جو ہیں محسن نقوی صاحب وہ بھی موجود تھے. اس حوالے سے بات چیت کریں گے کہ ان کا دورہ جو ہے وہ کیسا رہا. ملتان میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تو جب سے بنے ہیں تو ملتان میں مسلسل دورے کر رہے ہیں. مہینے میں ایک آدھ 2 بار دورہ ان کا ہوتا ہے. لاسٹ منتھ میں ہم نے دیکھا، جون میں بھی وہ آئے ملتان میں، اس کے علاوہ مئی میں وہ مسلسل 2 بار آئے، اور اس سے پہلے بھی 1-2 بار ملتان میں آئے. تو مسلسل وزیر اعلیٰ پنجاب کا تو 5واں 6واں دورہ ملتان تھا. عید کے موقع پر بھی وہ ملتان آئے تھے. اور ان تمام دوروں میں جو سب سے ایک اہم چیز رہی وہ یہ تھی کہ ملتان میں جو صحت کے منصوبے جاری تھے، ان پر جب بھی ملتان میں وزٹ ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں کا دورہ کرتے ہیں. چاہے وہ نشتر 2 کا منصوبہ ہو، چاہے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا منصوبہ ہو، چاہے چلڈرن کمپلیکس کا ہو، اور اب ایک اور منصوبہ بھی شامل کر لیا گیا، وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا منصوبہ ہے. تو یہ سلسلہ تو جاری تھا. کل اسی سلسلے میں وزیر اعظم کو بھی دعوت دی گئی ملتان کی، اور دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک انیشیٹو شروع کیا گیا کہ جو طلباء و طالبات ہیں ان میں تقریباً 1 لاکھ لیپ ٹاپ کی تقسیم کی جانی ہے. ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ جب بھی الیکشن کے دن قریب آتے تھے تو یہ سلسلے شروع ہو جاتے تھے، لیکن اب دوبارہ سے وہی سلسلے ہیں. تو اس پہ ایک جانب یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ شاید یہ الیکشن سلوگن ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کو تو وہ ماضی میں بھی اس طرح کے اعلانات کرتی رہی ہے، اور ان کی جب بھی حکومت رہی ہے تو طلباء و طالبات کو لیپ ٹاپ فراہم کیے گئے ہیں. تو کل وزیر اعظم آئے ملتان میں، پہلے انہوں نے نشتر 2 کا دورہ کیا. نشتر 2 کے حوالے سے بات کریں تو یہ جو بیسیکلی اگر ہم بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف 2018 میں الیکشن سے پہلے، 18 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا ملتان میں نشتر 2 بنانے کا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی تو عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، تو اس کے دور میں یہاں پہ کام شروع ہو گیا. تقریباً 9 ارب 27 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ تھا، اور ملتان میں صحت کے میدان میں اگر یہ ہاسپٹل مکمل طور پر فعال ہو جاتا ہے تو ہمارے جو مریض اور جس طرح سرائیکی خطے کے لوگ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اذیت کا شکار ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، ایک بیڈ پر 2 پیشنٹ ہوتے ہیں، بچوں بھی کم ہیں اب تو، مطلب آپ دیکھیں 3 4 پیشنٹ. اور جو ہماری خواتین ہیں گائنی کے حوالے سے آتی ہیں، ان کو جتنی وہاں پر انتظار کرنا پڑتا ہے اور جس اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، اذیت کا لفظ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ ایک ویسے بیمار ہو تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اذیت تب ہوتی ہے جب انسان کو سہولت نہ مل رہی ہو، وہ پین اس کو فیل کر رہا ہو، اور تو اس کے ایموشن بھی ہرٹ ہو رہے ہوں کہ یار میرا کوئی خیال نہیں کر رہا، اور وہ ہاسپٹل بھی پہنچ جائے لیکن ہاسپٹل پہنچنے کے باوجود بھی اس کا پراپر علاج نہ ہو سکے تو یقیناً ایک اذیت ناک لمحات ہوتے ہیں. تو نشتر 2 کا پروجیکٹ کافی لازمی تھا، تو سابقہ حکومت نے اس پر کوشش کی، لیکن اس میں ہم ایک سستی دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کہ اعلانات کیے جاتے تھے لیکن امپلیمنٹ کرانے کے حوالے سے کافی زیادہ ان کو مشکل کا سامنا ہوتا تھا، یا وہ کر نہیں پاتے تھے. 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. تو 2019 سے شروع ہوا پروجیکٹ اور 2022 تک وہ مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکا. 2 سال کا یہ پروجیکٹ تھا.
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी इसको मुकम्मल करने की बार बार डेडलाइन दी गई कि जी ये 2022 के शुरू में कहा गया कि हम मुकम्मल कर लेंगे, फिर 2022 के मिड में कहा गया, फिर खैर हुकूमत चेंज हो गई तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब जो हमने देखा कि गुज़िश्ता माह जो वज़ीर आला पंजाब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 30 सितंबर तक इसको मुकम्मल तौर पर फवाल कर देंगे और इसकी जो इफ्तिताह है वो वज़ीर आज़म करेंगे। लेकिन 30 सितंबर तक हुकूमत रहनी नहीं है क्योंकि 14 अगस्त को असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जानी है और इसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर भी कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि चलें इससे पहले मैं ज़रा विजिट ही कर लूँगी किस तरह का वहाँ पे काम हुआ है। तो कल वज़ीर आज़म फिर आए, उन्होंने निश्ता 2 का जायज़ा लिया और इस बात पर उन्होंने खुशी का इज़हार किया कि साउथ पंजाब में और स्पेशली मुल्तान में इस तरह का एक प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के करीब है। क्योंकि ये वो इस प्रोजेक्ट के बारे में ये कहा जा रहा था कि जब भी पंजाब हुकूमत ख़त्म हुई और निगरान सेटअप आया तो जहाँ जितने भी लोग थे इस खित्ते के वो ये कह रहे थे कि अब ये प्रोजेक्ट खोटे लाइन लग गया, हम जो ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब निगरान सेटअप में किसने तवज्जो देनी है, फंड्स आने नहीं हैं और अदम तवज्जी के बायस ये मनसूबा चला जाएगा। लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने इस पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और फोकस रखा, तो अब ये तकरीबन आखिरी मरहले में इस तरह पहुंच गए कि आउटडोर वार्ड का आगाज़ हो गया। सितंबर में इसकी एमरजेंसी पैथोलॉजी लैब, रेडियोलॉजी लैब का भी आगाज़ कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म चले गए बहुद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, अपने टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दें ताकि बात करने में आसानी हो सके। कर रहा हूँ जी। अच्छा, क्या हमारे इधर मुल्क में इंतखाबात होंगे? मुल्क में इंतखाबात होंगे, ठीक है। ये सवाल है कि मुमकिन है। सवाल आपका अच्छा है। उम्मीद की जा सकती है कि हमारे मुल्क में इंतखाबात होंगे और इंतखाबात हों तो दुआ करें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से ना बिलाल इस टाइम हर बंदा ना वेट कर रहा है क्योंकि इलेक्शंस के हवाले से जो है काफी टाइम जो है वो जो सूरत हाल है उसकी रीजन भी है। उसकी रीजन ये है कि जब हमारे यहाँ असम्बली डिसॉल्व हो जाती हैं तो उसके बाद आइन में 3 महीने का टाइम पीरियड होता है और जब 3 महीने गुजर जाते हैं तो फिर लोगों की भी तवक्कुआत, क्योंकि लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करके भेजते हैं, फिर उन्हें मालूम होता है कि ये जो हुकूमत बैठी हमारी मुंतखब करदा हुकूमत है, तो उनके साथ उनके इमोशन भी अटैच होते हैं, उनसे तवक्कुआत भी होती हैं, जज्बात भी होते हैं। जब हुकूमत निगरान सेटअप आता है फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराएगा तो फिर लोगों और हुकूमत के दरमियान वो जो एक राब्ता होता है वो उस तरह से कायम नहीं हो पाता। अगर पंजाब असम्बली में 350 मेम्बरान बैठे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट से और एक एक डिस्ट्रिक्ट की तमाम तहसीलों से उम्मीदवार बैठे हैं तो वो लोगों में राब्ता होता है। जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है। अगर कौमी असम्बली है तो उसमें तकरीबन जो 240 प्लस जो हमारी कौमी असम्बली के मेम्बरान होते हैं वो वहाँ बैठे होंगे, तो लाजमी बात है तमाम पूरे मुल्क से बैठे होंगे, तो हर लोगों की तवक्कुआत भी होती हैं, जज्बात भी होते हैं, राब्ते भी होते हैं। लेकिन जब ये सारा कट ऑफ हो जाता है तो फिर वो लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि अब हमारे लोग नहीं बैठे, क्योंकि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट और उसके साथ साथ जब हम मार्शल लॉ की हुकूमत देखते हैं तो वहाँ पर अवामी जज्बात का ख्याल नहीं रखा जाता। जमहूरियत में अवामी जज्बात का ख्याल रखा जाता है, अवामी तवक्कुआत का ख्याल रखा जाता है लोगों को। लेकिन अब तो जैसा लगता है जमहूरियत भी सिर्फ नाम की ही रहेगी। हमारे यहाँ हमेशा जमहूरियत नाम की रही है, हम नारे तो लगाते हैं जमहूरियत के, हमारे यहाँ हमेशा जमहूरियत नाम की रही है। हमारे यहाँ कभी जमहूरियत इस तरह परवान नहीं चढ़ सकी। हमारी सियासी जमातों को हमेशा से कमज़ोर किया गया है। हमारे यहाँ जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो ज़्यादा फाल रही हैं, उनका हमारे मुल्क पर, हमारी सियासत पर हमेशा वो उनका हाथ ऊपर ही रहा है और हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो उस तरह से नहीं सामने आ सके और न उनको आने दिया गया, और जो सामने आने की कोशिश कर भी सकें तो उनको मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि जो हालात आपके सामने मौजूदा सूरत हाल पे हम अब क्या अब कभी कभी लगता है कि बंदा कहे कि नो कमेंट्स। हाँ, इस तरह होता है। पहले था कि बोल के लब आजाद देते, लेकिन आप कहते हैं खामोश रहे तो बेटा। अच्छा, वैसे तारे क्या ख्याल है इलेक्शंस के हवाले नाल जरा है सूबे दी तां हमेशा जेले इलेक्शंस करीब होने ना ते सूबे ते जिवें मैं पहले भी गल की स्टार्ट प्रोग्राम कि सूबे दे वाल नारा भी लाए वेंदे वाल हर बंदा आदे कि असां सूबा बने सो इंशाअल्लाह, साको वोट दियो, साडी हुकूमत आ गई ते सूबा बन वेसी, तमाम मसाइल हल थी वैसे। जनूबी पंजाब जड़ा है ना वो बिल्कुल डिवेलपमेंट के हवाले नाल, हर एजुकेशन के हवाले नाल, हेल्थ फैसिलिटी सब चीज़ां थी वैसन। लेकिन अलमिया है सारे पाकिस्तान के हमेशा सिर्फ नारे ही रहने, अमल जड़ा है ना बड़ा मुश्किल नाल थींदे।
देखो मैडम के इलेक्शन होवन लेकिन मनेज इलेक्शन ना होवन कि जिमें बिलाल खान नियाजी साहब दसेंदे बयान कि इतना मुकम्मल तो आप भी दसे कि हकीकी जमहूरियत कहीं नहीं आई तो हकीकी जमहूरियत आनी चाहिए और इस सिलसिले दे विच जेरे सियासतदान हैं अवामी नुमाइंदे उन्होंने को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए लेकिन ये है कि अवामी नुमाइंदे भी जिमें जिमें मुंतखब थी वे असैम्बली को अपना काम करना चाहिए और वो खास तौर पर कानून साजी वाले पासे तवज्जो देवे सियासतदान कौमी मामलात जरन उन पासे डिस्कस करन हुण ये है कि जिवें उन्हें अपनी मराद का कोई कानून होवे वो तो आनन फानन पास थी वेंदे हुण इक़्तिदार वास्ते तुसां देखो कि भाई कहीं कोई सोच भी ना सकता ही कि भाई नून लीग ते पीपल्स पार्टी इकट्ठे थी वैसन असां इहो ही सवाल खड़ा किया कि भाई नून लीग पीपल्स पार्टी इक़्तिदार वास्ते तो इकट्ठे थी सकते हैं कि सराकी सूबे वास्ते इकट्ठे नहीं थी सकते जड़ा कि आख्या वेंदे कि जनाब पीपल्स पार्टी आखिंदी कि भाई नून लीग रुकावट है हुण तो वो रुकावट भी खत्म थी गई तो ये है कि भाई सूबा बढ़ा देना चाहिए और सूबा जो है मैरिट से है कि जमले ही सराकी सूबा बढ़ से तो वफाक मुतवाजन थी से और छोटे सूबे का एहसास महरूमी खत्म थी से और सैनेट जरा है वो बैलेंस थी से कि ई वक्त जी 62% आबादी को 25% नुमाइंदगी हासिल है सैनेट दे विच और 38% आबादी को 75% नुमाइंदगी हासिल है जिवें सूबा बढ़ से तो ई सूबे के लोग जिवें सैनेट दे विच नुमाइंदगी थी से सैनेट भी कई हद तक जरा वो बैलेंस थी से तो सियासतदाने को ई पासे भी तवज्जो देनी चाहिए कि भाई जितना लोग हैं करोड़ों लोग हैं मैं हुण एक निक्की जी गाल करना कि ही असैम्बली ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत तवसी वास्ते कानून बदल दिता वाले मकसद है कि तरमीम भी थी गई दूसरी अक्सरियत भी आ गई और उन्होंने लोगों भी उनके हिस्सा गिदा जेरे आखते हैं कि वोट को इज्जत दो तो भाई जिथा करोड़ों इंसानों का मसला है वो तो एक मुलाजमत का मसला ही वो तवसी का ही और वो बंदा अपनी मुलाजमत को खास तौर पर पूरा किती बैठे और पीक दे पुजे इंजॉय किते लेकिन उनके वास्ते आइन बदल सकते कानून बदल सकते जिथा करोड़ा इंसान 50 साल की जुद्दोजहद है क्या उत्था नहीं बदल सकता बस वो गाल आवे ना कि सिस्टम को बेहतर करने की बड़ी जरूरत है और सियासत को जड़ा है ना उनके ठहराव आना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन और ही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जिस तरह सियासी बातचीत हो रही है सियासी सूरत हाल के हवाले से हम जानेंगे लेकिन जो है पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा क्या सूरत हाल है। जी आसमा शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान शहर में गुज़िश्ता कल से ही गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। मौसम तो कदरे बेहतर और खुशगवार है लेकिन उसके बावजूद गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। हब्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से हवा ना चलने की वजह से दर्जा हरारत कम भी हो तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। तो आज सेम वैसे ही सिचुएशन है कि आज अलल सुबह से ही सूरज कोई इतनी खास तपिश तो नहीं दिखा रहा लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। हवा बिल्कुल ना चलने के बराबर है। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज मुल्तान का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के तनासुब को अगर देखें तो हब्स की वजह से हवा में नमी का तनासुब भी कदरे कम है जो कि 65% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता कई दिनों से आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स कदरे बेहतर है जो कि 108 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। देखें कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की क्या स्टैंडिंग है तो मुल्तान आज 8वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। कल रात से मुल्तान शहर में बारिशों का एक नया सिलसिला दाखिल हुआ है। कल भी मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं हुई। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से आज ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आज शाम से रात तक
मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी के साथ ही गरज चमक के साथ मूसलाधार और शदीद बारिश का इम्कान है और आइंदा 2 से 3 रोज तक ये सिलसिला मुल्तान में जारी और सारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर बादलों की लपेट में रहेगा, मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और बारिशों का भी कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा, मौसम की अगर बात कर लें ना तो मौसम की वैसे अभी तक जो सूरत हाल है वो गर्म ही है। नहीं, मौसम कदरे बेहतर भी है और क्योंकि जुलाई के महीने की बात करें तो जुलाई में तो टेम्परेचर मुल्तान का 50 तक भी चला जाता है, 48। लेकिन हब्स की वजह से जो है वो आपको बहुत ज्यादा, फिर वो रिजा साहब ने सावन की जितनी तारीफें की हैं, लेकिन सावन में जितनी हब्स होती है उसमें काम करना। बारिश से कह रहे थे कि बारिश आ जाए, अच्छा बारिश के बाद मौसम बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जो हब्स हो जाती है ना, हब्स में फिर बाहर जाना फिर काम करना वो काफी मुश्किल हो जाता है। अभी ये जुलाई और अगस्त जो है वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सावन का महीना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें हब्स होती है, हब्स में फिर बिल्कुल ही घुटन सी हो जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी होती है और लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और उनके मेरे ख्याल में इस मौसम में जो है वो स्पेशली अपनी सेहत का भी बहुत ज्यादा पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, नींबू पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि डिहाइड्रेशन का ज्यादा खतरा होता है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, जिस तरह सियासी सूरत हाल के पे हम बात कर रहे थे उसके साथ साथ जो है सियासी सूरत हाल पे जब दरीजे साहब जिक्र कर रहे थे सराकी खिते का, तो मुझे हमारे सराकी उन्होंने कुछ हवाले दिए हमारी पार्लियामान के, लेकिन मैं भी कुछ हवाले इस खिते के जो नुमाइंदगान हैं उनके देना चाहूँगा। तो हमारे खिते के कई मेम्बरान हैं जो जब भी यहाँ पे खिताब कर रहे होते हैं, एक मुझे मैं नाम नहीं लेता लेकिन वो जब भी साहब आते थे और वो आदिन सराकी खिताब कर देना अपनी आवाम नाल और ई खिते वास्ते मैं तुहाडा भिरा भी हाँ ते पुत्र भी हाँ 34% घिन के आया तुहाडे वास्ते बजट वफाक चो 34% वो भी देसा ते कोशिश करसा कि तुहाडा जो सूबे का मुतालबा है वही पूरा करसा। वो इतनी इससे ज्यादा उनके डायलॉग बाजी होती है। वो जब भी इलेक्शन कैंपेन आती है 18 में तुम्हें अच्छी तरह याद है कि एक पूरी फिजा चली थी 100 दिन में जो है नहीं 100 दिन की तो बात बाद में हुई थी, उससे पहले एक महाज बना था। महाज जिससे हम जैसे कोई बॉर्डर पे खड़े हों तो वो जनूबी पंजाब सूबा महाज था। उस सूबा महाज का मकसद ये था कि हम फ्रंट लाइन सोल्जर हैं और हम इस सूबे के लिए अपना सब कुछ लौटा देंगे, लेकिन इस सूबे के स्लोगन पे कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज वो तमाम साहबान नजर भी नहीं आते और इस इशू पर इस टॉपिक पर बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने इस खित्ते के लोगों को इंतहाई बेवकूफ़ बनाया, बार बार उनको लॉलीपॉप दी और कहा कि हम इस खित्ते की महरूमें दूर करेंगे। क्या महरूमें दूर करनी है? रहीम जा खान से हम शुरू हो जाएं और उसके साथ इस खित्ते में मुकम्मल भावलपुर, उसके अलावा मुल्तान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, मियाँ वाली तक चले जाएं तो जितने भी नुमाइंदगान आए हैं, जितने भी खानदान बैठे हैं, उन्होंने हमेशा सूबे की तो बात की है, लेकिन सूबे को कैश कराने के बाद जब भी वो इक़्तिदार में पहुंचे हैं उन्होंने असम्बली में एक बार भी सूबे पर बात करना पसंद नहीं की। सिर्फ सेनेटर राना महमूद हसन ने लास्ट टाइम सेनेट में बात की, उसके अलावा तो यहाँ पर कोई बात करना पसंद नहीं करता। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कोशिश की, सईद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी कोशिश की, लेकिन सबसे पहले तो उन्होंने ही स्टार्ट लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब इस खित्ते के अपने आप को दावेदार समझते हैं, लेकिन जब उनका इक़्तिदार जानने लगा, जब कश्ती डूबने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं तमाम सियासी जमातों को दावत देता हूँ, आओ बैठो सूबे पे बात करो। सब ने कहा भाई ये क्या कर, जहां आप पे अदम एतमाद आ रही है, आपकी हुकूमत जाने वाली है, आपको माने आपके मेम्बरान आपके साथ नहीं है और आप अजीब बातें लेके बैठे हैं। तो हमारे इस खित्ते के जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज्यादा कसूरवार हैं। हम तनकीद करते हैं बाकी लोगों पर, लेकिन हमें सवाल ये चेक करें ना, जनूबी पंजाब से ही हमारे वजीर आजम राना कासिम नून साहब, वजीर खारजा भी रहे, ठीक है, तो हुकूमत में जो जो लोग रहे और वो जनूबी पंजाब के हवाले से जो है उस पंजाब से गवर्नर बने हैं, वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उसके अलावा सेनेट के चेयरमैन बने हैं, कौमी असम्बली के चेयरमैन बने हैं, वो नहीं कर सकते तो फिर क्या? अब राना कासिम नून भी उसी सूबा महाज में थे, मखदूम खुसरो मुख्तियार भी उसी महाज में थे, दरिशा खानदान भी उसी में था, लगारी खानदान के कुछ भी लोग थे, इतने सारे बलोच सरदार और सराकी खित्ते के लोग सारे फिर कहाँ चले गए? फिर अपने पाँव पे, फिर अगर आप किसी के कहने पर ये माज बनाते हैं और फिर किसी के कहने पर ये माज खत्म कर देते हैं
تو پھر گلہ نہیں کرنا چاہیے. پھر ہمیں گلہ اپنے لوگوں سے کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے ہمارے یہ ساتھ تو وفا کہتے ہیں نہیں جنوبی کی. آپ کو سیکریٹریٹ تو بنا کے دے دیا ہے اس سیکریٹریٹ کا مزیدار سین کیا ہوا, پھر دوبارہ سے ایک نئی ڈبیٹ شروع ہو جائے گی. اس کا مزیدار سین یہ ہے کہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. جو پنجاب کا سیکریٹری کسی بھی محکمے کا ہوتا ہے, اگر اس نے میرا ٹرانسفر کیا ہے اور مجھے پسند نہیں آیا اس کا ٹرانسفر, تو میں لاہور جا کر ٹرانسفر کینسل کرا لوں گا. ایک ہی دن میں 4 بار بھی ٹرانسفر ہوئے بھی ہیں اور منسوخ بھی ہوئے ہیں. یہاں والے سیکٹری اور لاہور والے سیکٹری کے درمیان مقابلہ چل رہا ہوتا تھا. یہ اس بھائی نے ٹرانسفر کیا, اس نے منسوخ کر دیا, اس نے پھر ٹرانسفر کیا, اس نے منسوخ کر دیا. اگلی بار اس نے سیکٹری کو نوٹس جاری کر دینا ہے. وہ یہ ایڈیشنل سیکٹری ہوتے ہیں, وہ اس کے علاوہ وہ سیٹسفائی نظر آندے ہوئی گال تو میں تو بلال خان صاحب گال مکا دیتی ہے. لیکن ایک میں گال کرے تھا کہ یہ جڑے لوگ ہیں بھئی اتوں گورنر بھی رہے ہیں, وزیر اعظم بھی رہے ہیں, جتنے بھی سردار ہیں بھتار ہیں, ساڈے وہ کہنے انگریز دور کو گھن تو اج تک انہوں کی تاریخ چاہو تو وہ اقتدار دے مراکز کا ہمیشہ طواف کریں. انہوں دے اصل گھر جڑے ہیں وہ لاہور دے وچ ہیں. تساں ہن بھی گلبرگ ونجو تو سارا گلبرگ جڑا نا یہ خطے دے سردار ہیں, جگیردار ہیں, گدی نشینے انہوں نال بڑھیا, اتھے ہی پیدا تھیندے, اتھے ہی پڑھتے ہیں, اتھے ہی. اور ساگو دا پتہ نہیں وہ صرف بیگار کیمپ سمجھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہیں دی این بے وفائی دے تے اساں بھی خاموش کہنے, اساں بھی گال کریں دے, ساڈا شہر گال کریں دے وادن اساں کہہ دی تخت لاہور دے نہیں ساکو اپنے گھاڑی وات دیتے. اور ساڈا شہر رکھیں دے کہ جیون ہومن ساڈے وڈے جیڑے ساڈے چیپن تڈے سارے کیتے ایک سردار ہیں, تخت لاہور دے چوکیدار ہیں. تو یہ کہنی کہ لوگ نہیں سمجھتے, ہر گال بات کو سمجھتے ہیں. اور بہت بڑا دھوکہ کیتا گیا, بہت بڑا فراڈ کیتا گیا ان لوگوں کے نال, یہ وسیب دے لوگوں نال لولی پاپ دیتا گیا. نہیں ہن سمجھتے ہو کہ جڑی ہن حکومت نال کوئی گال وغیرہ تھینی پئی ہے, جے الیکشن دے حوالے نال کمپین چلدے پن, لوگ جڑا نا کافی ایکٹیویٹ تھے, اپنی انہاں دی ایکٹیویٹیز بھی جاری ہیں. تے اون حوالے نال کوئی دیکھو اتوں کا جڑا سیاستدان ہے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اساں ایک گال کی ہے, اساں کیا دیکھو تساں اصل تو فیصلہ مقصد ہے کہ جڑا مقتدر قوتیں انہیں دے آکھے تے تھی سی, انہوں کو بھی مقتدر قوتوں کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ وسیب دے لوگ انہوں کو بلکہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ وسیب دے لوگ صوبہ منگتے پن, اور کوئی خدا نہ خاصہ کوئی الگ ملک تو نہیں منگتے پے, تو صوبہ انہوں کو ملنا چاہیے. اور خاص طور پہ اتوں کے جڑے سیاستدان ہیں وہ گال کریں کہ بھی جیڑے سارا سینٹ آئین ساز ادارہ ہے, سینٹ دے وچوں صوبے دا بل دوسری اکثریت نال پاس تھی چکے. تو جیڑا ایک آئین ساز ادارے نے بل پاس کر دیتے, آئین دے وچ ترمیم کر دیتی ہے, تو گویا سرائکی صوبے کو آئینی تحفظ حاصل تھی چکے. اور سپریم کورٹ دے چیف جسٹس صاحب نوٹس گن سکتے ہیں کہ بھئی وہ کتنا گیا کہ ایک محاذ بڑھیا اندر پارلیمانی کمیشن بنیا, پارلیمانی کمیشن دی رپورٹ دے اتنے وہ جہاں بل ہے وہ سینٹ دے وچ موو تھا, سینٹ نے ان کو دوسرے اکثریت نال پاس کیتا, آئین دے وچ ترمیم تھی گئی. باقی ان کو قومی اسمبلی نے منظوری دینی ہے, ان کو کیوں درمیان چ روکیا گیا؟ یہ بذات خود آئین دی بھی توہین ہے, اسمبلی دی بھی توہین ہے, اور اتوں کے کروڑوں لوگوں دی تو اتنی بڑی توہین ہے کہ ان کو اصل لفظوں دے وچ بیان نہیں کر سکتے. کیا مقصد ہے کہ یہ لوگ ان وسیب دے لوگوں کو کمی سمجھتے ہیں, اپنا مظاہرہ سمجھتے ہیں, یا انہیں دے غلام رہن واسطے پیدا تھے. اور پاکستان ساری دھرتی دے اتنے قائم تھا ہوا ہے. اساں ہی پاکستان کو اپنے ملک دیتے ہیں, اور اساں بھی پاکستان کو سب کچھ دیتے. اون ویلے اساں 7 کروڑ روپیہ ساری سرائکی ریاست بہاولپور نے دیتے تنخواہ چلاؤن واسطے پیسے کا نام. 7 کروڑ اون ویلے 125 روپے تولا سونا ہے. اجوں کو ملٹی پلائی کرو, انہیں دے مقصد ہے کہ ان کا کیا صلہ دیتا گیا, اور آخیا ویندے تو بھی پاکستان ہے, میں بھی پاکستان ہوں, یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے. تو ول ان کی عملی شکل دیو. قومیں نال ایک قومیں دا وطن ہے, جی میں بے قومیں کو شناخت حاصل ہے, حقوق حاصل ہیں, صوبہ حاصل ہے, سرائکی قوم کو بھی ہر صورت ملنا چاہیے. بالکل. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ملال یہ تو صوبے کے حوالے سے کافی بات چیت ہو گئی, ساتھ ساتھ ابھی ہم بات کریں کہ جس طرح 14 اگست کے انہوں نے کہا جی حکومت ختم ہو جائے گی, تو اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں, کیا صورتحال بنے گی الیکشنز کے حوالے سے بھی, اور ساتھ ساتھ جو ہے نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بھی چینج ہوگا, تو اس حوالے سے فی الحال ایک جو خوشائن بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری موجودہ حکومت اس بات پر تیار نظر آ رہی ہے کہ وہ جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا
تو وہ اسمبلی برخاست کر دیں گے, اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی. کیونکہ ہمارے ہاں کچھ بھی ممکن ہے, اسی اسمبلی کو مزید توسیع بھی دی جا سکتی ہے اگر وہ چاہیں تو. چانسز ہیں نہیں, اگر وہ چاہیں تو, کیونکہ ہمارے ہاں آئین قانون کو جتنا فالو کیا جاتا ہے اور آئین قانون کو اپنی مرضی سے جتنا فالو کیا جاتا ہے وہ تو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ ایک اچھی اور خوشائند بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اپنی پرائم منسٹرشپ کو مزید انجوائے نہیں کرنا چاہ رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 14 اگست کو ہماری اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. اللہ کرے یہ سچ ہو, ہم سب یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ سچ ہو. اور اس کے بعد پھر معاملہ آ جائے گا نگران سیٹ اپ کا. ماضی میں جو اس حوالے سے نگران سیٹ اپ کے لیے جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نام دیتی ہے, حکومت نام دیتی ہے, ان میں سے ڈیسائیڈ ہونا ہوتا ہے. اگر اس میں ڈیسائیڈ ہو جائے تو وہی نگران وزیر اعظم یا نگران وزیر اعلیٰ بنے گا. اگر وہ ڈیسائیڈ نہ کر سکیں تو پھر جو اسمبلی کا چیئرمین ہوتا ہے وہ بیچ میں آتا ہے. اگر اس پہ بھی نہ ہو تو پھر الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے. اب قومی اسمبلی میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ وہاں پر اپوزیشن تو ہے نہیں, اگر ہے تو وہ نام کی ہے, کیونکہ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے منحرف ہوئے ہیں, اور وہ حکومت میں بھی ہیں اور حکومت میں نہیں بھی ہیں. کیونکہ اس وقت ہماری قومی اسمبلی میں اپوزیشن بینچز پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ سابقہ حکومت سے باغی ہوئے تھے اور موجودہ حکومت کے حق میں سپورٹ میں. تو ایک ملی جلی صورتحال ہے. تو لگتا ہے ایسے کہ وہ مل جل کر, اور اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر حلقے ہیں ان کے ہاں اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بات ہو رہی تھی ہماری نگران سیٹ اپ کی. اگر اس میں پھر ہمارے سامنے قومی اسمبلی کی جو پوزیشن ہمارے سامنے ہے تو اس میں پی ٹی آئی تو آؤٹ ہو گئی, کیونکہ وہ تو اس کے ممبران اسمبلی میں موجود نہیں ہیں. منحرف اراکین ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی اور دیگر جماعتیں, تو یہ حکومتی جماعتیں ہیں, اور ایک جو اپوزیشن کی جماعت اور جی ڈی اے بھی موجود ہے. تو اب انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا نگران وزیر اعظم بنانا ہے, اور پھر نگران وزیر اعظم جو بنے گا تو اس کے ذمے تو آئین کے مطابق 3 مہینے ہیں کہ 3 مہینوں میں وہ الیکشن کرائے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی ایک بہترین ٹائم ہے ہماری حکومت کے لیے کہ وہ اس وقت اگر الیکشن میں چلی جاتی ہے تو اس سے بہتر موقع انہیں نہیں ملنا, کیونکہ ابھی ان کا کنٹرول بھی ہو چکا ہے, حکومت بھی سٹرونگ ہے, کوئی آواز بھی اٹھانے والا نہیں ہے ان کے اس طرح سے مد مقابل جس طرح ماضی میں دیکھتے تھے کہ وہ کنٹینر نکلتا تھا. کوئی نہیں, اب تو سب اکٹھے ہیں. ہاں, ماضی میں دیکھتے تھے کہ ایک کنٹینر نکلتا تھا اور پھر وہ سڑکوں پر ایک سلسلہ ہوتا تھا اور وہ چل رہا ہوتا تھا. اب تو وہ بھی سلسلہ نہیں ہے. جو آپس کے مد مقابل ہیں وہ بھی نہیں ہے, جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان خود سے بھی بات چیت کر کے بہت سارے معاملات حل کر لیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت میں تمام چیزیں ڈائلاگ سے حل ہو سکتی ہیں. اور کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں تھوڑے بہت ناراض نظر آ رہے تھے, تو ان کو بھی منا لیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. اب مین جو یہ سارا کچھ ہو تو مزیدار جو سین بنے گا وہ ملتان میں بنے گا, باقی ملک میں بھی بنے گا, ہر حلقے میں بنے گا, لیکن ملتان کی سیاست کافی زیادہ دلچسپ ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہاں سٹرونگ ہے, پاکستان مسلم نون بھی سٹرونگ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سیٹیں مانگنی ہیں نون لیگ سے کہ ہمارے مد مقابل امیدوار نہ کھڑے کیے جائیں, اور جو امیدوار پاکستان مسلم نون کے ہیں ان کی بھی بچپن سے خواہش ہے کہ وہ اپنے حلقے کو نہ چھوڑیں اور وہاں سے وہ منتخب ہوں. اب جو این 157 کا جو حلقہ بن رہا ہے اس میں جو امیدوار بنیں گے این 156 جی جو عبدالغفار ڈوگر صاحب ہیں, زین قریشی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ گیلانی ہیں. اب پھر کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم چلے گئے عبدالغفار ڈوگر کے گھر, وہ مشیر وزیر اعظم بھی ہیں. تو ایک جانب تو وہ سارے کہہ رہے تھے کہ کافی اچھا ہو گیا, لیکن ایک جانب یہ بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو آسرا کرا دیا ہے اور ان کو مل بھی آئے ہیں, کیونکہ ان کی گھر میں وفات ہوئی تھی تو ان کے عزیز آئی تھنک ان کی وائف کی, میرے خیال میں اگر مجھے کنفرم ہو تو غلط نہ ہو تو ان کی فاتح خانی کے لیے گیا. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں بھی اگلی بار بھی ٹکٹ ان کو نہ ملے, ان کو پھر ایک آسرا قرار دے دیا گیا کہ آپ نے اس بار بھی حوصلہ کرنا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو ضمنی الیکشن ہوا جس میں شیربانو قریشی اور موسیٰ گیلانی کا مقابلہ تھا, تو موسیٰ گیلانی تبھی جیت سکے کہ نون لیگ کی سپورٹ تھی.
اگر اچھا، نون وہ لیگ ہمارے کا شو میں بھی آئے تھے اور انہوں نے بڑا اس چیز کا اگر نون لیگ اپنا امیدوار وہاں پہ لے آتی تو پھر موسیٰ گیلانی کے لیے وہ جیتنا مشکل ہو جاتا. ابھی وہ کہتے کہ جب میں نیکسٹ ہوگا الیکشن تو ہم آمنے سامنے ہوں گے اور میں اب جیتوں گا. لیکن اب یہ تو انہوں نے بڑا کیونکہ کلیئرلی بولا تھا. عبدالغفار ڈوگر نے لاسٹ ٹائم 40-45 ہزار قریب یا 60 ہزار اتنے ووٹ تھے. اس کے علاوہ موسیٰ گیلانی اور حسین قریشی کا مقابلہ ہوا تھا, لیکن اب دونوں ووٹ مل گئے, نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ووٹ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوا. تو اس حلقے میں زیادہ سچویشن مشکل ہے. اس کے کیا علاوہ دیکھ رہے ہیں یہ ویسے پیپلز پارٹی کے حوالے سے سیٹ ایک دم adjustment تھوڑا ہو سا جانی پیپلز ہے. پارٹی جو ہے وہ بڑی ڈاؤن جا رہی تھی, لیکن ابھی نہیں, کیا اس حلقے میں صورتحال؟ پاکستان پیپل پارٹی مضبوط نظر آئے گی اگر نون لیگ اور پیپل پارٹی مل کے آتے ہیں. تو سیم جوید علی شاہ شجاع آباد کا جو حلقہ ہے اس میں بھی یہ پرابلم نظر آ رہا ہے کہ جوید علی شاہ وفاقی وزیر رہے ہیں سابق, اور وہ بھی اپنے حلقے میں مسلسل کام کریں. لیکن 2018 کے الیکشن میں وہاں سے سید یوسف رضا گیلانی نے الیکشن کنٹسٹ کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ابراہیم خان, انہوں نے ون کیا تھا. سید یوسف رضا گیلانی دوسرے نمبر پہ آئے تھے اور جوید علی شاہ تیسرے نمبر پہ تھے. اب پرابلم یہ بن رہا ہے کہ ابراہیم خان تحریک استحکام پارٹی کو میرے خیال میں جوائن کرنے والے ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو تو چھوڑ چکے ہیں. لیکن اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ 18 کے الیکشن میں ہمارا امیدوار دوسرے نمبر پہ تھا تو یہ حلقہ ہمارا بنتا ہے اور یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے اور نون لیگ اپنا امیدوار نہ یہاں پہ لے کے ہے. اب سید جوید علی شاہ ایک مضبوط امیدوار رہے ہیں, ایک پرانے کارکن رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, تو اب ان کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کر سکیں. تو وہاں پہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے. سیم آگے چلے جائیں جلال پور پیر والا میں تو وہاں پر دیوان فیملی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے اور رانا قاسم نون صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پرانے منحرف رکن ہیں. تو جو قومی پارٹی اگر نون لیگ کی بات کریں جو ان کی قیادت ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ رانا قاسم نون کا ہم پہ کافی احسان ہے کیونکہ انہوں نے اس وقت بغاوت کی جب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سب لوگ موجود تھے. تو اس حلقے میں بھی دیوان فیملی پریشان ہے کہ ہمیں ٹکٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا. اور سیم اسی طرح ٹکٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں. پریشان ہے کہ ٹکٹ ملتا بھی ہے یا بس جسٹ ہم جو ہے نا کمپیئر ہی کرتے رہ جائیں گے. N154 میں آ جائیں تو احمد حسین ڈے نے گھوڑے بگائے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے. وہاں سے نون لیگ کا وہاں پہ پراپر کوئی امیدوار نہیں ہے. لیکن پرابلم کیا آ رہا ہے کہ نون لیگ نے 2018 کے الیکشن, پیپل پارٹی نے 2018 کے الیکشن میں اس سیٹ پر کافی اچھے خاصے ووٹ لیے تھے اور دوسرے نمبر پہ آئی تھی, اور نون لیگ تو چوتھے نمبر پہ آئی تھی کیونکہ پہلے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف تھی, دوسرے پیپل پارٹی تھی, تیسرے پہ اسکندر بوسن تھے اور چوتھے پہ نون لیگ کا امیدوار تھا. اب احمد حسین ڈیر کہتے ہیں کہ مجھے نون لیگ کا ٹکٹ ملے N154 سے. اب پیپل پارٹی بھی وہاں سے مضبوط ہے, اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر احمد حسین ڈیر کو یا پہ آزاد آنا پڑے گا یا پھر اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو پھر نون لیگ کے ٹکٹ پہ آنا ہوگا, یا پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے اور وہ خواہش مند ہیں کہ وہ نون لیگ میں ہیں تو پھر ان کو سائڈ پہ بیٹھنا ہوگا. تو یہ ملتان کی جو سیاست بنی ہوئی یہ صورتحال چل اور رہی ہے. جو ملتان شہر کی بات کر لیں تو یہاں مخدوم جوید ہاشمی اور شیخ طارق رشید نون لیگ کے 2 امیدوار ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں ٹکٹ ملے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کس کو ٹکٹ ملتا ہے, اور پاکستان پیپل پارٹی اس حلقے میں کافی زیادہ کمزور ہے. پاکستان تحریک انصاف کے عامر ڈوگر ہیں, وہ بھی جیل میں ہیں. تو لاسٹ ٹائم انہوں نے ووٹ 1 لاکھ سے زیادہ لیے تھے اور نون لیگ نے تقریباً 92,000 کے قریب ووٹ لیے تھے. تو اس بار کی یاداشت اچھی ہے ویسے بلال کی نا, بلال نے کافی ساری چیزیں جو ہے نا ایسے ماشاءاللہ بہت طریقے سے اور کتنے ووٹ لیے ہیں. اس سلسلے میں کیونکہ ہم مسلسل روزانہ پروگرام کر ڈیلی آپ کا شو اور مل رہے ہوتے ہیں لوگوں سے, پولیٹیشین سے بات ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ سلسلہ ابھی جو ہے کیونکہ کل میٹنگ ہونی ہے نون لیگ کی جس میں تمام جو حلقے ہیں ان کے سسپیشس آف پنجاب کے حوالے سے ٹکٹس کے حوالے سے بھی فیصلے ہونے ہیں. تو وہ تمام ان کو ٹاسک ملے ہیں کہ آپ نے اپنے اپنے حلقوں کی رپورٹ تیار کرنی ہے, اور اس میں آپ نون لیگ کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ اب بڑھ چڑھ کے اپنی پوسٹیں بھی لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم امیدوار, ہم تیار. اب دیکھنا یہ کہ اب مزید فیصلہ عوام نے کرنا ہے. امیدوار تو کافی زیادہ پرجوش ہیں اور وہ حالات کو اپنے حق میں بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو ابھی آؤٹ نظر آ رہی ہے کیونکہ کئی سارے MPs چلے گئے ہیں, کئی MNA چلے گئے ہیں. لیکن نون لیگ کا یہ بھی خیال ہے کہ ٹکٹ جس کو بھی مل جائے تو پاکستان تحریک انصاف انہیں ٹف ٹائم دے گی. لیکن الیکشن ہو, الیکشن فری اینڈ فیئر ہو تو پھر ٹف ٹائم ہوگا. اگر فری اینڈ فیئر نہ ہو تو پھر 18 کی طرح ہوا تو پھر کیا
ہاں tough اچھا time پھر ہوگا۔ یہ بات بھی آ جاتی ہے نا کہ ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ ووٹ کا صحیح استعمال کریں. نہیں ہماری یہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ذمہ داری زیادہ ان کی بنتی ہے جن کے اختیار میں وہ ہیں، اختیارات ہیں، جن کے پاس پاور ہے. ہم تو ہر بار الیکشن میں جاتے ہیں، ہمارے لوگ لائنوں میں لگتے ہیں، ہمارے لوگ پرچی ڈالتے ہیں، ہمارے لوگ جاتے ہیں اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں. جب نمائندے ہمارے نمائندے جن کو منتخب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. وہ جب پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ ہوا، ہر بار کرتے ہیں. یہ کوئی ابھی پریس کانفرنس نہیں ہو رہی، 18 میں بھی ہوئی تھی پریس کانفرنس، بار بار ہوئی تھی کہ زبردستی پارٹیز چینج کرائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آپ اس سائڈ پہ اچھا چلے یہ جائیں. ہم ہمارے ابھی یہاں ہر بار ہوتا ہے. کیونکہ ایک دم سے یہ چیزیں ہوئی نا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نہیں ہو رہی ہیں، یہ بلکہ ہماری اگر جو ہم نئی اگر جنریشن دیکھیں ہے اس کے لیے حیرت انگیز تو ہے. یہ جو ریجا صاحب بیٹھے ان کے لیے تو یہ عادی ہو چکے ہیں. ہاں اور یہ اس چیزیں طرح کی ریپیٹ چیزیں ہوتی دیکھ ہیں. کر، اگر ہم نون لیگ کی بھی بات کریں، اگر ہم پیپلز پارٹی کی بھی بات کریں تو یہ چیزیں پچھلے ان کے دور میں بھی ہوتی رہی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک دم جو ہے نا سب کے لیے وہ ذرا نیو تھی. بلال خان صاحب جی گل کی ہے، تساں دیکھتے بیٹھو کہ بھائی خسرو بختیار قومی اسمبلی تو استعفا دینا پے اور نون لیگ چھڑینا پے و تو صوبے دا جھنڈا چیندا پے. ایویں ہی پریس کانفرنس اور اج کل تو چھوٹے موٹے پریس کانفرنساں تھیندا پین. انہاں تو بہوں وڈے وڈے ہوٹلیں دے تے پریس کانفرنساں کیتیاں اور پچھلی جیڑی حکومت دے وچ ہن ان کو دوش دیتا اور آکھیا جو یہ غلط ہن تے نویں ول تحریک انصاف دے وچ شمولیت وال بعد وچ وہ جڑا صوبہ محاذ بڑھیا ہوں کو ضم کرایا گیا، یعنی خود ڈیزائن کرایا گیا ول ہوں کو ضم کرایا گیا. تا یہ ایک جڑی 50 سال دی جدوجہد ہے سرائکی جماعتیں دی ہوں کو ول ہونا کیش کرا گیا اور جڑا بہت بڑا نقصان تھی گیا اس خطے دے لوگوں دا. اور خاص طور تے وہ لوگ جڑے کہ 50 سال تو ایک صوبے دی کمپین کریں دے پین ان کو ایک دھوکھے نال فرار نال ڈھونگ رچاتے لولی پاپ دے تے کیش کرایا گیا. تا میں ہن تساں گل کیتی وزیر اعلیٰ صاحب دی. وزیر اعلیٰ صاحب دا تعلق بھی وسیب نال ہے، جھنگ نال ہے خاص طور تے. تا انہاں بہت چنگا کیتا کہ جھنگ دے وچ سیلاب ہے تو وہ سیلاب زدہ علاقے دے دورے دے تے فوراً پہنچن. تا اساں یہ کہندے سے کہ پچھلا جڑا سیلاب ہے انہیں کافی نقصان تھی گیا. اچھا سرائکستان بلوچستان جی ٹائم کیونکہ بالکل سارا ختم تھی گیا اور بہت شکریہ تعالیٰ کہ تم سارے پروگرام کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی بلال آپ کا بھی بہت شکریہ دوستوں. ہاں اسا سرائکی بول سکتے ہیں. بلال نے دسے کہ میں بھی سرائکی بول سکتا تو جڑا نا نال اصل سرائکی میاں والی دی سرائکی بھی وہ بھی بڑی مزیدار. اچھا جی بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر موجود ہیں، وہ جی مفتی عمران یاسین ہدایتی صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی محمد ذیشان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. ذیشان سے جو ہے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے اور ساتھ جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آج ہم امانت پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اور امانت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، جو ایماندار ہوتے ہیں ان کی جزا کے حوالے سے بھی جانیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایماندار نہیں ہوتے، جو خیانت کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی اسلامی تعلیمات جو ہے وہ جانیں گے. اور سب سے پہلے تو امانت کے حوالے سے سب سے پہلے بات جو ہے نا اس کی اہمیت پہ بات کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام جو ہے وہ ایک کامل اور اکمل دین ہے. اسلام خواہ معاملات ہوں خواہ احکامات ہوں، اسلام نے کوئی ایسا گوشہ جس کی انسانیت کو ضرورت ہو اس کو ایسے نہیں چھوڑا جیسا کہ عام لوگ پہ چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ان ساری خوبیوں میں سے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام خود امین ہے اور امانت داروں کو پسند کرتا ہے. بالکل بے شک. ایک لفظ بولتے ہیں جیسے آج ہمارا ٹاپک ہے امانت. اس کی اہمیت آپ یوں سمجھیں، میرے ناظرین انشاءاللہ اس کو ضرور اپریشیٹ کریں گے کہ امانت اور دیانت یہ دو لفظ ہیں. امانت اور دیانت
امانت کا تعلق ایمان سے ہے اور دیانت کا تعلق دین سے ہے. آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ امانت ایک شخص کے اندر موجود ہے، وہ شخص اپنے آپ کو صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بالکل صاحب ایمان ہے. ایسا شخص جو اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کروانے میں اور اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے، لیکن اس کے اندر امانت کی فکر نہیں، تو گویا کہ وہ ایسے ہے ایماندار ہونے کا صرف دعویٰ کر رہا ہے، ایمان کے اندر کامل نہیں ہے. اس کی اہمیت یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اسوہ، ان کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ الاحزاب میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے، اکثر طور پر نبی کریم علیہ السلام اس خطبہ کے اندر امانت کو ضرور ذکر فرمایا کرتے تھے. بالکل ایسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امانت کو ذکر کرنے کا مفہوم یوں سمجھیں، جب بھی حضور ذکر کرتے تو امانت کو ذکر کرتے. اس لیے مقام پہ فرمایا، یہ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، حضور نے قیامت تک آنے والوں کو بتایا، لا امانت لا ایمان لمن لا امانت لا. فرمایا جو شخص امانت دار نہیں ہے وہ ایماندار نہیں. اتنی بڑی بات کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان تب کامل ہوگا جب بندہ صاحب ایمان ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبہ کے اندر یہ چیزیں نظریہ تم کے طور پر موجود ہیں. ایمان امن سے مشتق ہے، اور اس وقت افراتفری، دہشت گردی، معاشی بحران، یہ ساری چیزیں اس لیے موجود ہیں، پائی جا رہی ہیں کہ ہمارے اندر امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان قلبی نہیں ہے. اس لیے امانت کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے امن سے. آمن یؤمنو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایمان. اس کے دو معنی، ایک ہوتا ہے آمینہ سے، ایک ہوتا ہے آمنہ سے. اس کا معنی ہوتا ہے اعتماد، بھروسہ، قابل اعتبار ہونا، اور دوسرے کا مطلب یہ ہوتا ہے سکون. یعنی وہ شخص جس کے اندر امانت ہے، جو امانت دار ہے، وہ سکون سے ہے. اور جو بندہ خائن ہے، امانت دار نہیں ہے، تو سمجھو کہ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو کسی مقام پہ بھیجتے، گورنر بنا کے، کسی علاقے کا امیر بنا کے، یا کسی جماعت کا امیر بنا کے، تو نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے اس چیز کی نشاندہی فرماتے کہ فرمایا کہ تم نے اپنی امانت میں خیانت نہیں کرنی، امانت دار ہونا ہے. اس کے متعلق قرآن کریم کے اندر کافی ساری آیات موجود ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے جو امانت دار لوگ ہیں ان کو امانت ان کے اہل تک پہنچاؤ. مطلب کیا ہے، جو اللہ نے تمہیں امین بنایا کسی چیز کا، تو اپنی امانت کا خوب خیال رکھو. کیسے خیال رکھیں؟ پھر اس کی آگے اقسام ہیں، پھر اس کے اوپر آگے مسائل ہیں. جو اتھینٹک اور بہترین بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو پیغام بھیجتے، رسول اللہ کے اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے، دین کا اعلان کرنے سے پہلے، بعثت کا اعلان کرنے سے پہلے، نبی کریم علیہ السلام بھی پہلے کے زمانے میں جو افراد تھے وہ حضور علیہ السلام کو خود صادق و امین کہا کرتے تھے. بالکل کوئی شک بھی نہیں ہے. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وارث ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے اس کے ساتھ کہ اگر ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، کسی کی امانت ہم مطلب لے لیتے ہیں پھر اس کو واپس نہیں کرتے، تو ہمارے لیے اس کی کیا سزا ہوگی؟ ہمیں اسلام میں ہمارے لیے کیا سزا ہے اس کی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی بھائی نے بہت اچھا سوال کیا. امانت جو ہے اس کا حکم مکمل کرنا ضروری ہے. جو شخص امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول دونوں کا دشمن ہے. اس کے اندر واضح آیت موجود ہے قرآن پاک میں، سورہ انفال میں، غالباً آیت نمبر 27 یا 26 ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو. تو آپ اندازہ لگا لیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر اس کا کیا مقام ہے. دوسرے نمبر پہ دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اور دنیا کے اندر اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ معاشرے کے لیے وہ ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے. وہ ایسا شخص ہے گویا کہ زندہ ہو کے مردہ ہے. اس کی کیفیت ایسی ہے کہ
چلتا پھرتا مردہ ہے. ایک مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا کہ 3 شخص ایسے جنت میں نہیں جائیں گے, ان میں سے تیسرا یہی شخص ہے جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے. تو اس لیے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا. اور خیانت کس کس مقام پہ ہوتی ہے اس کے الگ الگ چیپٹر ہیں پورے مکمل کے. عہدے کا الگ حکم ہے, عالم دین ہے اس کا الگ حکم ہے, اس طرح کی بزنس مین ہے اس کا الگ حکم ہے, اسی طرح اگر کوئی شخص صاحب اولاد ہے تو اس کے لیے الگ حکم ہے. یعنی صاحب اولاد ہے تو اس کی خیانت کیا ہوگی, ایک بندہ عہدے پہ براجمان ہے اس کی خیانت کیا ہوگی, اسی طرح ایک عالم دین ہے اس نے دین کا پیغام نہیں پہنچایا تو وہ کس طرح خائن ہے. یہ ساری تفصیل موجود ہے. وہی نا, اسلام میں ہر چیز جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہے. پھر اگر ہم کسی بھی پہلو کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں ہر چیز جو ہے وہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے اس کو کہ کب کہاں کیا, جس طرح آپ نے مقام کی ذکر کی کہ ہر جگہ کی ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ بڑا کلیئرلی آپ کو بتایا گیا. اسلام جو ہے نا جی, اللہ کے فضل سے اسلام ایسا دین ہے. یہی جو وجہ ہے کہ اسلام الاسلام یعلو ولا یعلا, کہ اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا. اسلام پہلے سے بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے, انشاءاللہ بلند ہی رہے گا. کیوں بلند وہی چیز ہو جس کے اندر خوبیاں ہوں, خامیاں ہوئی نا تو ہو اسلام, پھر خامی یہ ہو نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے متعلق رسول اللہ نے امانت, یہ چھوٹا سا لفظ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک پوری اسٹڈی ہے, یوں سمجھے پوری یونیورسٹی ہے, اس کے اندر ایک پوری یونیورسٹی ہے, اس کے آگے پیچھے معاملات ہیں, ساری چیزیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں آپ دیکھیں تو رسول اللہ کے دور مبارک میں بھی, اور رسول اللہ نے جو افراد تیار کیے ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا تو ایران فتح ہوا. تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں کیا مالی کیفیت کیا ہوتی تھی, انسان کی جو بزنس کے معاملات تھے کیا ہوتے تھے, تجارت کے معاملات کیا ہوتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کرایا, اور وہاں جو امیر تھے, سپہ سالار تھے, حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے کمال کے صحابی ہیں. انہوں نے نا ایک شخص کو بھیجا 4 چیزیں دے کے, کسرا کے جو بادشاہ تھا اس کی, ان میں سے ایک تلوار تھی جو سونے کی بنی ہوئی تھی, اور کسرا کے کنگن بھی تھے. 4 چیزیں تھیں کہ فرمایا جاؤ گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی ہے. جو پوائنٹ میں نے آپ پیش کرنا ہے آپ کو وہ سنیں جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج کے پھر اللہ کی بارگاہ میں سر بصورت, یا اللہ میں نے اسلام کے لیے بندے بھیج دیے ہیں, اب تیرا کام ہے. تو حضرت فاروق اعظم باہر مدینہ شریف کے باہر بیٹھ گئے اور انتظار کرتے تھے کب خوشخبری آئے گی. دیکھا کہ ایک گھوڑا تیز رفتار میں آ رہا ہے اور گرد و غبار اڑ رہی ہے. تو آپ نے روکا, یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے, اب شری مجھے خوشخبری دو, کیا اسلام کو فتح حاصل ہو گئی؟ دیکھیے جی, وہ جو آنے والا تھا وہ حضرت عمر کو نہیں جانتا تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ شخص وہاں سے آ رہا ہے یا کسی اور مقام سے آ رہا ہے. اس نے کہا جی بالکل, میں نے پہلے خوشخبری دینی تھی عمر کو, اب بیچ میں آپ آ گئے تو پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. وہ آگے ہے. اسلام کا عدل دیکھیں, اسلام کی مساوات دیکھیں. وہ غلام بیٹھا ہے گھوڑے پہ اور گھوڑا دوڑ رہا ہے, اور حضرت سیدنا فاروق اعظم پیچھے دوڑ رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں, وہ سواری پہ اور یہ پیدل. دوڑتے دوڑتے ہیں جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو امیر المومنین دوڑ رہے ہیں, تو لوگوں پہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی کہ عجیب آدمی ہے, گھوڑے پہ سوار ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے حضرت امیر المومنین پیچھے دوڑ رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو السلام علیکہ یا امیر المومنین. لوگوں نے جب سلام کیا تب اس کے ذہن میں, یار امیر المومنین تو یہ ہے, میں نے تو اس کو بتا دیا ہے, اور میں کتنا جو ہے نا بے عزت ایسا فرد ہوں جو میں عزت نہیں کر سکتا, انسلٹ کر رہا ہوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کہتا ہے جی میں اترتا ہوں, فرمایا نہ, اجلس مکانک, اپنی جگہ پہ بیٹھ, ادھر ہی بیٹھ کے اب بتا سب کو کیا ہوا. اس نے ساری ڈیٹیل بتائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے تھے. فرمایا یا علی انظر الی ھذا, اس بندے کی طرف دیکھو. انظر الی ھذا ابشر ام ملک فی السماء. فرمایا یہ بندہ ہے یا اللہ کا فرشتہ ہے؟ حضرت علی نے دیکھا سر سے پاؤں تک. اب سر سے لے کے جب پاؤں پہ پہنچے نا جی, پاؤں میں جوتا نہیں تھا, نالین نہیں تھے. اس دور کی بات, اس دور کی جس میں پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے. اب دیکھیں ادھر امانت ہے, ادھر سونا ہے, جواہرات ہے اور دوسری ساری چیزیں ہیں, اور کسرا جیسے بادشاہ کی اہم چیزیں ہیں, اور ادھر کیا غربت ہے, افلاس ہے.
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ بشر نہیں ہے، لگتا ہے کوئی آسمان کا فرشتہ ہے، کہ اتنی غربت میں بھی اسلام نے اس کو اتنا امانت کا پیغام دیا ہے، بھوک برداشت کر رہا ہے، افلاس برداشت کر رہا ہے، اسلام کی امانت میں خیانت نہیں کر رہا۔ بالکل اور ایسے ایک ہی بڑی تاریخی جملہ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے، حضرت علی عمر نے فرمایا کہ حضرت علی یہ کیا ہو گیا، ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا جب تک آپ جیسے حاکم ہوں گے نا تو رعایا کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ بڑا عمل دخل ہوتا ہے بالکل بالکل، حکمرانوں کا بھی، حاکم کا حکمران کا بڑا عمل بالکل دخل ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ حاکم جو ہوتا ہے اس کے تحت رعایا ہوتی ہے، ہاں ٹھیک ہے جی، رعایا حاکم کے بغیر نہیں چلتی، بالکل رعایا جو ہوتی ہے جیسا حاکم ہوتا ہے ویسے رعایا ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں، کتنے عرصے سے نعت پڑھ رہے ہیں نشان؟ جی ماشاءاللہ، ثنا خوانی میں تو سرکار کا کرم ہے الحمدللہ، بچپن سے ہی سرکار کی عطا، اور یہ تو گاڈ گفٹیڈ ہے میرے لیے الحمدللہ۔ تقریباً یہی سمجھتی ہوں یہ بھی عنایت جو ہے نا وہ خاص لوگوں پہ ہی ہوتی ہے۔ 90-20 پلس تقریباً الحمدللہ مجھے ہو گئی۔ اچھا ماشاءاللہ، صحیح ہے، نہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور بھی ترقی دے اور پڑھنے کی سعادت نصیب کرے۔ اچھا، جس طرح ہم امانت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ابھی جس طرح ہم جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم بات کریں اسلام میں تو بہت ساری چیزیں واضح ہمیں بتا دی گئی ہیں، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اور امانت، اس کے حوالے سے ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ دیکھیں جی، اسلام جو ہے جی وہ صرف محدود مدت کے لیے نہیں ہے، اور اسلام کے جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں اور ان کے جو ارشادات ہیں وہ صرف محدود صرف مدینہ شریف صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمگیر نبی ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ بالکل جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس طرح دوسری امت نے بھی نہیں آنا، تو تعلیمات تو وہی رہیں گی، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تعلیمات کو فالو کریں۔ بالکل، ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، رافیہ ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جی رافیہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ مجھے سوال کرنا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو حضرت جبرائیل السلام ان کے ساتھ تھے، تو سنا کہ وہ جو دروازے ہیں وہ اتنے شفاف ہیں کہ سب کچھ نظر آتا ہے، آگے سے جو بھی وہ سب نظر آتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیوں پوچھا تھا جبرائیل سے کہ آپ اکیلے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خود نہیں، انہیں بلوایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ انہوں نے کیوں پوچھا تھا کہ یہ خود ہیں یا پھر انہیں بلایا گیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی پیارے بھائی، پیاری بہن، سوال سمجھ نہیں آ رہی آپ کی، کلیئر نہیں ہو رہی، آپ تھوڑا سا آہستہ بولیں اور سوال کو واضح کریں، پھر میں کچھ عرض کروں گا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے، یہ تو مجھے سمجھ میں آیا، آگے آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ جی میں یہ پوچھتی تھی کہ جب وہ معراج پہ گئے تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب گئے تو فرشتوں نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ آپ جبرائیل سے کہ آپ اکیلے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ یہ خود آئے ہیں یا پھر انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے یہ کیوں پوچھا تھا؟ اچھا ماشاءاللہ، پیاری بہن بہت اچھا سوال کیا ہے جی، اگر سے ٹاپک سے ہٹ کے ہے، یہ بہت پیارا سوال ہے ہماری پیاری بہن کا، اللہ آپ کو جزا دے جی۔ سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج اللہ کی حضور تشریف لے گئے تھے تو یہ اس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ جو سوال ہو رہا ہے یہ ہماری بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک، کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث ہے یہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب شب معراج اللہ کی حضور جا رہے تھے اور جبریل نبی کریم علیہ السلام کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، تو جب وہاں پر پہنچے تو آسمانوں کے دروازے بند تھے، تو دکل باب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو دربان نے کہا جی اس کا جواب جو ہے وہ تفصیلاً ہم لے کے، لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئر10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جواب جی میں عرض کر رہا تھا، ہماری بہن نے بہت اچھا سوال کیا، میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، میری بہن نے بہت پیارا سوال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج جانا اس بات کی دلیل تھا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروانی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کو ساتھ لے کے جانے میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے، تو یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا اعزاز تھا۔ پھر مختلف مقامات سے
پہلے بیت اللہ شریف، پھر بیت اللہ سے مسجد اقصی شریف، پھر دیگر مقامات پہ نوافل پڑھے گئے. حضور علیہ السلام جب لامکان کی طرف تشریف لے گئے، یعنی زمین سے عروج کی طرف تشریف لے گئے، تو پہلا مقام جو ہے وہ یہی تھا، جیسے ہماری بہن نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کیوں گیا تھا، کہ جبریل علیہ السلام کیوں روکا گیا تھا کہ آپ اکیلے آئے ہو یا آپ کے ساتھ کوئی ہے. اصل میں یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، بڑی پیاری اور گفتگو کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں بڑی پیاری بات. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل جو ساتھ لے کر جا رہے رب نے بھیجا تھا کہ اب جاؤ فرشتوں کے ساتھ جاؤ اور حضور علیہ السلام کو تیار کر کے میرے حضور حاضر کرو. اب جب وہ سرکار کو لے کے جا رہے تھے تو فرشتوں کو حکم تھا کہ اگر بالفرض اگر جبریل اکیلا آئے تو آنے نہیں دینا، پہلے جب آئے جب جائے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن آج کی شب سرکار جبریل علیہ السلام کو بھی بغیر سرکار کے آنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ آپ اکیلے آئیں یا آپ کے ساتھ بھی گئے، مم معک آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ہاں نبی رحمت میرے ساتھ ہیں، لہذا دروازہ کھول دیجئے. یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار تھا، اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کے دروازوں کو بند کیا گیا تھا. یہ تو میرے خیال اب تفصیلاً جواب بھی مل گیا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، جس طرح ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ امانت کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم یہاں پر جو ہے ہم اپنا کس طرح جو امانت میں کتنی خیانت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ہی کر رہے ہیں. خیر امانت کا تو پاس بڑا کم ہی رکھتے ہیں. اچھا، کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی اپنا نام بتائیے گا. میرا نام محمد تصویر. جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ سوال یہ ہے کہ ہم مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا ہم جو ہے نا امانت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی بہت اچھا سوال ہے جی ہمارے پیارے بھائی کا، اللہ پاک سلامت رکھے. جی امانت کا حق کیسے ادا کریں؟ امانت تو حق ادا کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کا امانت کہاں تک ہے، کس چیز کی امانت ہے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں مجملاً اجمالاً عرض کیا تھا، تفصیل نبی آگے عرض کروں گا انشاءاللہ، کہ امانت کی بہت ساری اقسام ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، ڈیٹیل ہیں اس کی کافی ساری. ابتداً دو چیزیں ہیں، ایک وہ امانتیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسری وہ امانات ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے. میں سادے لفظوں میں یوں کہوں کہ حقوق اللہ سے مراد، امانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محرمات کو حرام سمجھنا اور مکروہات کو مکروہ سمجھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. اور مخلوق کے خدا سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اس کے اندر اولاد ہے، اس کے اندر مال ہیں، اس کے اندر اپنا اسٹڈی ہے، اس کے اندر معاشرتی معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. امانت کو پورا کیسے کریں؟ فرمایا جو جس کا مقام ہوگا اسی کے مطابق پورا کریں. مثلا آپ اگر والد ہیں، والدہ ہیں، تو آپ کی امانت ہے کہ آپ بچوں کی اچھی تربیت کریں، یہ آپ کی امانت ہے. بچے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی امانت کو کہاں تک مکمل کیا، کمپلیٹ کیا. تو لہذا جب بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو آپ کی گویا کہ امانت کو مکمل کر رہے ہیں. اسی طرح آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ کسی عہدے پر فائز ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو عہدہ دیا ہے، جس عہدے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس عہدے کو جائز طریقے پہ استعمال کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، حضرت عمر کے دور مبارک میں آپ نے ایک شخص کو گورنر مقرر کیا. جب وہ گورنر لگے علاقے کے تو وہاں کچھ لوگوں نے آپ کو تحفے اور تحائف پیش کیے، گفٹ پیش کیے. تو وہ واپس پلٹ کے آئے تو کہنے لگے جی یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا مال ہے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ میرا مال ہے، یہ مجھے لوگوں نے گفٹس دیے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، فرمایا یہ تجھے کہاں سے مل گئے؟ آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا جو تمہیں مال و اسباب ملا ہے یہ عہدے کی وجہ سے ملا ہے، لہذا تم نے امانت کے اندر خیانت کی ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں نا پورنیہ سے بول رہی ہوں. جی بولیں. راہیلہ ہیں. جی بات کریں. راہیلہ یاسمین. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ بات کر سکیں گی نا آپ ایزیلی. میرے میاں کا نا بالکل بھی کام نہیں ہے، میں پورنیہ سے بول رہی ہوں. میرے میاں کا بالکل بھی کام نہیں ہے، میں کام کے لیے سلسلے میں پوچھ رہی ہوں. کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی یہ ہماری بہن کا اچھا سوال ہے اور
گفتگو سے محسوس ہو رہا تھا کافی پریشان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں آسانیاں پیدا کرے. آمین. سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 کی آیت پڑھیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ان آیات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانی پیدا فرما دے. بالکل جی ہم واپس اس کی طرف میں آتے ہیں. امانت کی اقسام کے حوالے سے اور حقوق العباد سے بات ہوئی. امانت کی مختلف اقسام ہیں. جیسے بھائی نے سوال کیا تھا کہ امانت کو اس کو مکمل کیسے کریں، اس کا حق کیسے دیں. جو جس عہدے پر فائز ہے اپنے عہدے کے ساتھ وفا کرے، اس کے ساتھ ناجائز معاملات طے نہ کرے. اسی طرح آپ دیکھ لیتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اسی چیز کی کمی کی وجہ سے پورے معاشرے کا بگاڑ ہے. اگر اللہ نے مجھے ایک مسجد دی ہے، مدرسہ دیا ہے، تو میں مسجد اور مدرسے کا صحیح طریقے پہ اس امانت کے اندر جو ہے نا میں دیانت داری کے ساتھ کام نہیں کر رہا. اگر اللہ نے کسی اور کو اسکول کا انچارج بنایا، یونیورسٹی کا انچارج بنایا ہے، دوسرے اور جو ادارے جات ہیں ان کے معاملات کے اندر ہیں، اگر بندہ کسی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اگر اس کو اسی سیٹ کے معاملات کو صحیح طریقے پہ چلائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اسلام کے اس عظیم صفت کی وجہ سے ہمارا پاکستان جو ہے ایسے معاشی بحران کی طرف چلا جائے. وجہ یہ ہے کہ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی مرضی کر رہا ہے. کوئی امانت نہیں، کوئی خیال. آپ جب جیسے ابھی الیکشن آنے والے ہیں تو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا جی ووٹ ایک امانت ہے. یہی کہتے ہیں نا جی ووٹ ایک امانت ہے. بھی امانت تو دے رہے ہو تو کم از کم دیکھو تو صحیح، اس کو تو تھوڑا سا استعمال کرو، کس کو دے رہے ہو. ہم جب ووٹ دیتے ہیں وہ امانت کے طور پر دیتے ہیں تو کم از کم دینے سے پہلے سوچے تو صحیح. اب اس امانت کا خیال کیسے رکھنا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم جائیں گے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، جس طرح ہم امانت کی بات کر رہے تھے، اب جس طرح آپ نے امانت کی کافی ساری اقسام بھی بتائیں، اگر ہم اس پہ دیکھیں تو ہم تو بہت ساری خیانت کرتے ہیں. اگر کوئی ہمارے پاس اپنی امانت کوئی چیز رکھ کے جاتا ہے تو سب سے پہلے جو مائنڈ میں خیال آتا ہے، ہم یہ کوئی کچھ کوشش کر کے ہم یہ کہتے ہیں یار اچھا ابھی کر لیتے ہیں، پھر بعد میں جب ہوگا ٹائم تو اس ٹائم ان کی امانت جو ہے واپس کر دیں گے. یا کچھ لوگ تو بالکل امانت واپس کرنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے. اچھا، اسی طرح آپ کی بات کی امانت ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر کر رہے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ یار یہ بات آپ کے پاس امانت ہے تو اسے اپنے تک ہی محدود رکھنا. لیکن ہمارے ہاں یہ سلسلہ تھوڑا الٹ ہے. وہ جب تک 6 بندوں کو اور 100 بندوں کے تک وہ بات نہیں نہ پہنچے گی وہ سکون نہیں آئے گا. جی میں ابھی عرض کر رہا تھا نا جی، امانت کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی قسم ہے راز کی بات. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری ایام تھے نبی کریم علیہ السلام کے، تو آپ نے اپنی صاحبزادی، اپنی بیٹی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور آپ کے کان مبارک میں سرگوشی فرمائی. پہلے وہ رونے لگ گئی، پھر سرکار نے سرگوشی فرمائی، پھر وہ مسکرانے لگ گئی. سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ آئیں تو ازواج مطہرات ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہم ساری بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ فاطمہ بتاؤ سرکار نے کیا کہا ہے. تو سیدہ کائنات نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، میں حضور کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتی. وقت گزر گیا، حضور علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے. جب ظہری وصال ہو گیا تو سیدہ کائنات سے پھر پوچھا جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فاطمہ اب تو بتاؤ اس وقت سرکار نے کیا کہا تھا. تو سیدہ کائنات نے فرمایا پہلے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ چند لمحوں کے بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. تو والد گرامی شفقت بدری کی وجہ سے دکھ ہوا تو میں رونے لگ گئی. متصل بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتی کہ ان سب عورتوں میں سے سب سے پہلے تو مجھے ملے گی اور تجھے میں نے پوری جہان کی عورتوں کا سردار بنایا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ سیدہ کہتی ہیں روئی اس لیے اور تبسم اس لیے فرمایا. تو سیدہ کائنات کا ایک عمل ہمارے سامنے آ گیا کہ رسول اللہ کسی نے جو راز کی بات کی ہے وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. اس امانت اس طرح ایک المستاشر الاستشار مؤتمن، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث شریف کے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مشورہ بھی امانت ہے. حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ بیٹھے تھے، ایک شخص آ گیا آپ سے عرض کرنے لگے جی میں نے آپ سے مشورہ لینا ہے. اب مشورہ کیا لینا ہے جی؟ آپ کے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک
آپ کے تیسرے بیٹے جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 بیٹوں نے میری بیٹی کے ساتھ نکاح کا پیغام بھجوایا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بیٹوں میں سے کون ہے جن کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرے بیٹے یعنی حضرت جعفر بن علی کے بارے میں کہا ان سے نکاح کر لو، اپنی بیٹی کا نکاح کر لو۔ نکاح ہو گیا۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو علم ہوا کہ ابا جان سے مشورہ لیا تھا، تو میرا کیوں نکاح، ان کا کیوں نکاح؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے مشورہ لیا تھا، اور مشورہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے امانت ہوتی ہے، اور امانت کے اندر میں خیانت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح پس پردہ اگر کوئی بیٹھا ہے، اولاد ہے، بیوی کی امانت ہے، بیوی اپنے شوہر کی امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شخص جہاد کے لیے جاتا ہے تو اس کی جو بیوی ہے اس کی عزت نفس جو ہے اس کی امانت ہے اپنے شوہر کی۔ اسی طرح مرد جو ہے جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اپنی بیوی کی امانت ہوتا ہے۔ اس طرح اولاد جو ہے اپنے والدین کی امانت ہوتی ہے۔ اس طرح علم جو ہے وہ اپنے عمل کے اعتبار سے اس کی امانت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل ہے، پوری تفصیل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، تو کفار اور مشرکین کا یہ دورہ تھا۔ اس وقت بدترین معاشی حالات تھے اور بدترین دہشت گردی تھی، کفر و شرک کا عالم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی سرکار کو صادق الامین کا لقب دیا گیا تھا۔ مکہ کے جو لوگ تھے وہ اپنی امانات کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، یعنی اسلام نہیں لائے تھے، سرکار کو صادق و امین کہتے تھے۔ اب ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا کہ اے رسول آپ ہجرت کریں، اس شہر کو چھوڑ کر اس شہر میں تشریف لے جائیں، سورہ یاسین کی پہلی جو آیات ہیں اس کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام جب وہاں سے جا رہے تھے تو سرکار نے فرمایا علی بن ابی طالب کو بلائیں، اور میرے بستر پہ سرکار نے اپنے بستر پہ سلایا اور فرمایا کہ ان امانتوں کو ان کے حوالے کر دینا۔ تو یہاں ایک بہت پیارا جملہ لکھا ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، امانت کی پرواہ تھی۔ تو اس یہ نقطہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ امانت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ہجرت کر رہے تھے اور نبی سے کون پوچھ سکتا ہے، لیکن ان کو فکر تھی کہ جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں ان کو واپس۔ یہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لائے، نبی کریم علیہ السلام کے سسرے مبارک تھے۔ آپ کی بیٹی نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ بنی، ہماری ماں بنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اسم گرامی تھا۔ حضرت ابو سفیان جب اچھا یہ واقعہ کیونکہ ذرا تفصیلاً ہو جائے گا، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت ڈیٹیل میں امانت پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی، اور یقیناً ہم سب کا فرض بھی بنتا ہے کہ بہت ساری جو اسلام کی ہماری تعلیمات ہیں ان کو فالو کریں تاکہ زندگی ہماری جو ہے وہ آسان ہو سکے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کا بھی شکریہ ذیشان، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور آپ دونوں گیسٹ کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔